ये बिल्कुल सही, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हुआ याद दिलाया आपने, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। तो जो हम किताब पढ़ रहे हैं, बुलूगुल मराम फी अदिल्लतिल अहकाम, सबसे पहले हम इस किताब का तारुफ पेश करते हैं कि ये किताब क्या चीज़ है और इसकी क्या अहमियत है और इसकी किस तरह से तकसीम दी हुई है। तो सबसे पहले आपके सामने ये किताब है। बुलूगुल मराम का मतलब है, यूं कह लें कि मराम कहते हैं मकसद को या हदफ को। ये माइक अपना बंद कर दें जिसका भी है। मराम जो है ना, मराम कहते हैं अपने मकसद या हदफ को, या हासिल होने वाली चीज को, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं उसको कहते हैं मराम। और बुलूगुल मराम का मतलब है अपने हदफ को हासिल करना, अपने हदफ को हासिल करने का जरिया या अपने हदफ के हुसूल का तरीका या अपने हदफ का हुसूल, इसका मतलब है बुलूगुल मराम। बुलूगुल मराम इसको कहते हैं। मिन अदिल्लतिल अहकाम, अदिल्लतिल अहकाम, अहकाम जो है ना फ़िक़ही अहकाम, ज़िंदगी के रोज़मर्रा जो मसाइल हमें पेश आते हैं उनके अहकाम, उनके दलाइल क्या है। हमारे ज़िंदगी में रोज़मर्रा जो मसाइल पेश आते हैं एक आम मुसलमान को, उनके क्या दलाइल हैं। तो ये किताब है बुलूगुल मराम, इसका ये नाम है। एक और बड़ी अहम बात है इस किताब के अंदर, वो भी आपको पहले से ही मैं बता दूं। वो ये है कि इस पे हम बात करेंगे अपना किताब के मुसन्निफ के मुतालिक, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी के मुतालिक हम बात करेंगे। लेकिन ये जो किताब है ना, ये वैसे तो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी मुहद्दिस के तौर पर ज़्यादा पहचाने जाते हैं। मुहद्दिस यानी हदीसों के हवाले से ज़्यादा पहचाने जाते हैं, और इसीलिए इनकी बड़ी मारूफ किताब है फ़थहुल बारी। इमाम बुखारी की शरह में जो सबसे अजीम किताब लिखी गई है उसका नाम है फ़थहुल बारी, इनकी तसनीफ़ करदा है। लेकिन अगर आप इसके फहरिस्त को देखें तो हमें फहरिस्त में एक बड़ी अहम बात नुमायां तौर पर नज़र आती है। वो ये है कि जिस तरह से हदीस की किताबों की तबवीब होती है, यानी जिस तरह से हदीस की किताबों के बाब रखे जाते हैं, उस तरह से इन्होंने बाब नहीं रखे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे मतलब ऐसे ही मतलब ज़रा तबादला ख्याल के लिए, अगर आप में से किसी ने बुखारी को मुताला किया है या उसकी नज़र से गुजरी है, तो बुखारी में सबसे पहला बाब कौन सा है? हाँ, बाब बिदअल वही, बाब बिदअल वही। और इमाम मुस्लिम का भी यही है। तो हदीस की किताबें आम तौर पर उनकी तरतीब इस तरह से नहीं होती। ये जो तबवीब है इस किताब की, ये फ़िक़ही तबवीब है, फ़िक़ह के किताबों की तबवीब है। फ़िक़ह की किताबों की तबवीब इसी तरह से होती है। सबसे पहले तहारत के मसाइल आते हैं, सबसे पहले तहारत के मसाइल आते हैं, और फिर पानी के अक़साम, फिर बर्तनों के अक़साम, बर्तनों का बयान, उसके बाद आगे जाके कहीं पर फिर नमाज का जिक्र आता है। ये देखिए, तो ये जो किताब है ये तो हदीसों की किताब, लेकिन हदीसों की किताब जो है ना, इसकी तबवीब हुई है फ़िक़ही उसूलों पर, फ़िक़ह के उसूलों पर, क्योंकि इस किताब का नाम है बुलूगुल मराम फ़ी अदिल्लतिल अहकाम। बुलूगुल मराम, अहदाफ का हुसूल किस चीज़ में, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हमारे सामने आते हैं, जो अहकाम आते हैं, ये करो, ये न करो, ये इस तरह से करो, ये जायज़ है, ये जायज़ नहीं है, ये सुन्नत है, ये मकरूह है, या ये इस तरह की चीज़ है, ये अहकाम, इनको कहते हैं अहकाम। इनकी दलाइल क्या है? तो बुलूगुल मराम फ़ी अदिल्लतिल अहकाम या बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम,
کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں احکام ہیں، اس کے اندر احکام ہیں۔ بلوغ المرام کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ساتھیوں نے اس حوالے سے کچھ مطالعہ کیا ہے تو پلیز اپنا مطالعہ رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کتاب کے حوالے سے کسی کا کوئی مطالعہ ہے؟ جی ہے جی طارق بھائی۔ جی اس کتاب کے متعدد خصائص ہیں، اور اس میں وہ جو خصائص اس کتاب کے ہیں، اس کتاب میں ایسی حدیث کے جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے جو عموماً صحیح قوی ترین میں ہے، اور لمبی حدیث کو جو ہے اس کا اختصار بھی کیا گیا ہے، اور حدیث ائمہ حدیث کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے۔ صحت و حسن اور صحیح حدیث اور حسن اور ضعیف کے اعتبار سے ہر حدیث کا درجہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر حدیث میں کوئی علہ ہے تو اس کے علل کی طرف سے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں کیا علہ ہے، اور حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے بعض طرق میں وارد متعدد ٹکڑے اور اضافے بھی بیان کیے گئے۔ مثلا اگر ایک حدیث جو ہے وہ اس کے دو وہ متن ہے تو اس کو بھی وہ کیا گیا ہے، اور اس طرح جو اگر یہ کوئی دو حدیث ہے جس کے دو متن ہے اور اس میں کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو بھی وہاں پر جو ہے واضح طور پر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی خصائص ہے، بجانب جو خصائص آپ نے استاد صاحب بتایا کہ اس کے جو ترتیب دی گئی ہے وہ فقہی انداز میں دی گئی ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اور کسی ساتھی کے پاس کوئی اضافہ ہے اس کتاب کے حوالے سے؟ پورا بنانا ہوگا زوم کا۔ اچھا ساتھی مائک اپنا بند کر دیں، سب ساتھی اپنا مائک بند کر دیں پلیز، کیونکہ آواز اگر درمیان میں آئے گی تو ڈسٹربنس ہوگی، باقی لوگ بات نہیں سن سکیں گے۔ تو جس کو بات کرنی ہے وہ جس طرح سے سلطان بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے نا، اسی طرح سے ہاتھ اٹھائے اور پھر اپنا مائک کھول کے اپنی بات رکھے، ورنہ تمام ساتھی مائک بند کریں، مائک بند کریں۔ احتشام بھائی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ بھی بند کریں۔ جی سلطان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد صاحب، جو چیز میں نے اس کتاب کے مطالعے میں دیکھی ہے، جیسے کہ بھائی نے بہت ساری خصائص جو ہیں وہ بیان کی ہیں، لیکن مجھے جو سب سے پہلی حدیث میں یہ چیز سامنے نظر آئی کہ کسی نے سوال کیا سمندر کے پانی کے حوالے سے، تو بڑے اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا، اور یہی چیز مطلب ہے کتاب میں بھی جو ہے اس خوبی کو جو ہے وہ کتاب کی خوبی کو جو ہے وہ سامنے لاتی ہے کہ اس میں بہت ساری حدیث جو ہیں ان کو جو ہے وہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا جناب، بلوغ المرام کے حوالے سے اور کوئی بات کسی کے ذہن میں ہے؟ جیسے ساتھیوں نے بھی بتایا ہے کہ کتاب کی جو خصائص ہیں نا، جو خاص باتیں ہیں کتاب کے اندر، ان کے بارے میں جو ہے نا خود مصنف نے اس کی تصنیف کے حوالے سے اپنا منہج بیان کیا ہے۔ اپنا منہج انہوں نے جو ہے نا یہ اپنے جو ان کا جو تمہید ہے یا جو مقدمہ ہے، بہت ہی مختصر مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ خود بذات یہ خود محدث ہیں، خود امام فتح الباری کی کتاب جنہوں نے لکھی ہے ان کے علم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا، جو امام بخاری کی تصنیف پر شرح لکھے تو اس کے آپ مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کی تصنیف کا اصل مقصد وہ یہ ہے کہ اس میں اسناد جو ہے نا اس کو حذف کیا جائے اور صرف راوی کا نام لیا جائے، ورنہ حدیث کی کتابوں میں عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اسناد کا ذکر ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے فلاں سے، اور پھر آخر میں جو ہے نا جو حدیث کے راوی کا نام آتا ہے۔ لیکن اس میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ انہوں نے خود اپنی جگہ پر ایک جگہ پر یہاں پر دیکھیے انہوں نے لکھا ہے
کہ فہادہ مختصر، یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے مختصر سی کتاب ہے جو احادیث میں احکام شرعیہ کے بنیادی دلائل پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابن حجر نے یہ کتاب اپنے ایک بیٹے کے لیے لکھی تھی، اپنے ایک بیٹے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی، اور طریقہ یہ تھا، آج بھی ہے، کہ جو بنیادی کتابیں ہیں وہ طالب علم یاد کر لیتے ہیں، طالب علم وہ کتابیں یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ان میں سے مسائل، جو اساتذہ ہیں ان میں سے اس کتاب میں سے مسائل نکال کر ان کا امتحان لیتے ہیں، آج بھی یہی طریقہ ہے۔ تو یہ کتاب انہوں نے اس طرح سے مختصر لکھی ہے، بہت ہی مختصر اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، لیکن وہ بیٹا جو ہے نا اس کتاب کو یاد نہیں کر سکا، آخر وقت تک بیٹے نے اس کتاب کو یاد نہیں کیا، لیکن بیٹے کے بعد لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو یاد کیا۔ تو اس کتاب کی مقبولیت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس طرح سے جو ہے نا مقبول کر لیا ان سے۔ دوسرا جو پہلو ہے اس کتاب کے حوالے سے، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ اپنے موضوع کی طرف آئیں، وہ خود کتاب کے مصنف کے حوالے سے یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، تو کوئی ساتھی کتاب کا مصنف امام ابن حجر کوئی تعارف کر سکتا ہے کہ کون ہے امام ابن حجر؟ جی طارق صاحب۔ امام ابن حجر عسقلانی جو ہے، ان کا نام ہے شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن علی بن محمود بن احمد کنانی العسقلانی ثم المصری والشافعی۔ ان کا تعلق جو ہے وہ عسقلان سے ہے، جو کہ فلسطین میں ایک بندرگاہ ہے، اور جو ان کے والد تھے وہاں سے تھے، لیکن وہ چلے گئے تھے مصر، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے فسطاط میں ہوئی ہے۔ فسطاط وہ شہر ہے جو عمرو بن عاص نے مصر میں بنایا تھا، اور رقبہ بن نافع جو ہے وہ وہاں پر تھے۔ ان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ سن 773 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 852 میں ہوئی ہے۔ ان کو شروع سے ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اس کے بعد وہ اس کی وجہ سے وہ مصر گئے، پھر اس کے بعد وہ یمن، حجاز اور شام بھی آئے تاکہ وہ علم حاصل کرے، اور وہیں پر انہوں نے جو ہے وہ صحیح بخاری کی جو کتاب ہے وہ فتح الباری لکھی۔ اچھا، اور انہوں نے جتنی بھی ان کی مصنفات ہے اس میں وہ جو تھی وہ بہت مشہور ہوتی تھی، اور اس زمانے کے جو خلفاء اور بادشاہ تھے ان کے مصنفات کو جو تھے وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ سخاوی نے کہا ہے کہ ان کے 270 مصنف تھے، اور سیوطی نے کہا تھا کہ 200 کے قریب مصنف ہے۔ ان کی تصنیفات جو ہیں وہ علوم القرآن، علوم الحدیث، فقہ، تاریخ، اور اس میں سے جو سب سے مشہور ہے وہ تقریب تہذیب، لسان الممیز، در الکامنہ، فعیان المئۃ الثامنہ، اور القاب الروا، یہ کتابیں، اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ اس میں پڑھائی جاتی ہیں، اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں ایز اے ریفرنس۔ ان کا جو نسب ہے وہ کنانہ سے ہے، اور میں جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ عسقلان سے ہیں۔ ان کے جو لقب ہے وہ شہاب الدین ہے، اور ان کا کنیہ ہے ابو الفضل ہے، اور ان کو کنیہ جو ہے والد نے ان کا رکھا تھا مکہ کے مشہور قاضی ابو الفضل محمد بن احمد العقیلی کے، وہ ہے، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کے امیر المومنین ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو حدیث کو جو جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور انہوں نے تصنیف دی ہے، تو وہ جو ہے وہ
وہ حدیث کے وجہ سے ان کو یہ وہ ملی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے جب ویسے یہ ابن حجر عسقلانی جو ہیں یہ جب بڑے ہوئے تھے تو عموماً ان کے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ جو ہے یہ یتیم تھے، اور ان کو جو ہے 2 آدمیوں نے پالا ہے جو کہ ان کے والد کے بہت بڑے دوست تھے. وہ ذکی الدین الخروبی جو کہ مصر میں وہ رئیس التجار تھے، اور شمس الدین بن القطان وہ جو شافعی تھے. ان کا مذہب جو تھا وہ شافعی تھا، تبھی ان کا جو ہے آخر میں جو ہے وہ شافعی لگا ہوا ہے. یہ ان کی جو وہ ہے وصف ہے وہ بہت لمبا ہے، لیکن مختصراً یہ میں دے رہا ہوں. صحیح، جزاک اللہ خیر. اچھا جناب سلطان بھائی کوئی اضافہ کریں گے؟ جی استاد صاحب، بس تھوڑا سا ایک بات میں اپنی طرف سے جو مطالعہ کیا وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ابو الفضل شہاب الدین المعروف احمد بن حجر العسقلانی 10 شعبان 773 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے اور 9 سال کی عمر میں جو ہے قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر آپ نے جو ہے حجاز، شام اور مصر کے کبار و شیوخ سے جو ہے حدیث کا علم بھی حاصل کیا، اور پھر ائمہ کرام اور شیوخ نے آپ کو فتویٰ دینے اور تدریس کی بھی اجازت دی. تو تقریباً جو مطالعہ کیا ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کی تصانیف جو ہیں تقریباً 150 سے زیادہ ہیں، اور عمرہ اور بادشاہ جو ہے وہ آپ کی تصانیف کو جو ہے ایک دوسرے کو تحائف کے طور پر دیتے تھے، اور آپ 827 ہجری میں قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بھی مقرر ہوئے، اور پھر 8 ذی الحجہ 852 ہجری کو بروز ہفتہ کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ تعالیٰ ان کو اس دین کی خدمت کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرمائے. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا تعارف میرا خیال ہے کافی ہو چکا ہے، صرف ایک بات کا اضافہ میں کرنا چاہوں گا. ان کا نام ہے حافظ ابن حجر العسقلانی. یہ ان کا مختصر نام یعنی جو معروف نام ہے، جو نام لکھا ہوا ہے جو ساتھی نے بتایا ہے یہی نام معروف ہے، یہی ان کا اصل نام ہے، لیکن عام طور پر ان کو حافظ ابن حجر العسقلانی کہا جاتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی مصنف، خلاص بہت معروف ہے، سورج ہے، کوئی مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے. فتح الباری کے مصنف، امام بخاری کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، بس کافی ہے، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنا اس میں صرف ایک بات میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے نام کے آگے جو لفظ ہے حافظ، حافظ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ حافظ ابن کثیر، حافظ ابن قیم، حافظ ابن حجر، یہ حافظ کا مطلب کیا ہے؟ حافظ کا لغوی مطلب تو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ویسے ہمارے یہاں تو معروف یہی ہے کہ جس نے قرآن پاک حفظ کر رکھا اس کو ہم حافظ کہتے ہیں. اس سے زیادہ اگر کچھ جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہو، یاد کیا ہوا ہو زبان، اس کو ہم حافظ کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہی معروف ہے، لیکن ویسے اگر لغوی معنی دیکھیں تو حافظ کا مطلب تو حفاظت کرنے والا ہے. نہیں، لغوی معنی کے مطلب میں نہیں لے رہا. عمران بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری اگر یادداشت صحیح ہے تو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو محدث ہیں، جو حدیثوں کو یاد رکھنے والے ہیں، ان کو حافظ بولتے ہیں. حافظ جہاں پر بھی آپ علماء کے بارے میں یہ اصطلاحیں سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ اصطلاحوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ نہیں سمجھ سکتے بات. حافظ ابن حجر، حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر کا مطلب یہ ہے، حافظ کا مطلب یہ ہے وہ آدمی جس نے 4-5 لاکھ حدیثیں متن اور طرق کے ساتھ حفظ کر رکھی ہیں، اس کا مطلب ہے حافظ.
ہمارے ہاں حافظ کا مطلب یہ ہے قرآن مجید حفظ کرنے والا، اس کو ہم حافظ کہتے ہیں. تو وہ حافظ جو ہے نا، حافظ صاحب کا مطلب ہے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے. اہل علم کے نزدیک، اہل علم کے یہاں حافظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے 4-5 لاکھ حدیثیں متون کے ساتھ، اسانید کے ساتھ اور طرق کے ساتھ حفظ کر رکھی ہیں، ان کو حافظ کہا جاتا ہے. تو یہ ہے حافظ کا مطلب. حافظ کا مطلب حدیث 5-6 لاکھ حدیثیں حفظ کرنے والا، مختلف طرق کے ساتھ. ایک حدیث ابھی جو آپ حدیث آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے کئی طرق ہیں، کئی طرق یعنی کئی راستوں سے آئی ہے. اس کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے، اس کو بخاری نے بھی نقل کیا ہے، اس کو جو ہے نا فلاں نے بھی نقل کیا ہے، اس کو فلاں نے بھی نقل کیا ہے. لیکن اس میں راستے مختلف ہیں، حدیث پہنچنے کے راستے مختلف ہیں، اور اس میں الفاظ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو حافظ نہ صرف حدیثیں یاد کرنے والا بلکہ طرق بھی یاد کرنے والا. کہ جب حافظ کو کہا جائے کہ هو الطهور ماؤه الحل میتته، تو حافظ ہمیں بتائے گا کہ یہ حدیث بخاری میں فلاں 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 طریق سے آئی ہے اور اس میں یہ ٹیکسٹ ہے، اور مسلم میں فلاں 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 طریق سے آئی ہے اور اس کا یہ ٹیکسٹ ہے، اور اس حدیث میں فلاں جو راوی ہے وہ کمزور ہے، اور فلاں حدیث میں فلاں راوی جو ہے فلاں کمزور ہے. تو یہ ہے حافظ، اس کو کہتے ہیں حافظ. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں اصطلاحات کس قدر بگڑ چکی ہیں. اچھا جناب، اب میرا خیال ہے کہ تمہیدی باتیں ساری تقریباً ہو چکی ہیں. میرا خیال ہے حدیث کے اس کی طرف چلتے ہیں، کتاب کی طرف. اچھا جناب، کتاب کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارہ. کتاب کا آغاز ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فقہ کے ابواب ہیں، فقہ کے ابواب ہیں. اور فقہ جو ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ علوم میں، جتنے بھی علوم ہیں، علوم میں سب سے زیادہ یعنی کہ مشکل اور سب سے زیادہ یعنی کہ رتبے کے اعتبار سے اور سب سے مشکل جو علم ہے نا، وہ ہے فقہ کا علم. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فقیہ کو، حنیف بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ حنیف بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ حفاظ کے لیے بہت سارے صحابہ جو ہے وہ حفاظ تھے اور ان کے متعلق حدیثوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. نہیں، اہل علم کے نزدیک حافظ کا مطلب ہے حدیث حفظ کرنے والا. قرآن تو وہ 6 سال کی عمر میں حفظ کرے گا نا. تو قرآن حفظ کرنا اہل علم کے نزدیک اسی طرح سے ہے جیسے کہ تو ہمیں اس کا دائرہ بڑھا دینا چاہیے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ حافظ ان کو بھی کہتے ہیں. نہیں، حافظ اہل علم کے نزدیک. میں بر صغیر کی بات نہیں کر رہا کہ بر صغیر میں حافظ کا مطلب کیا ہے، یا اردو زبان میں حافظ کا مطلب کیا ہے، یا ہمارے ہاں جو لفظ رائج ہے اس کا مطلب کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اہل علم کے نزدیک. اہل علم کے نزدیک، کیونکہ ہر عالم کے سامنے، عالم کے نام کے آگے حافظ نہیں لکھا ہوتا. دیکھیے علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے نام کے آگے آپ کو حافظ نہیں ملے گا. لیکن عمومی طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں ابن کثیر، عمومی طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ نے جو ہے نا حفظ بھی کر لیا تھا قرآن کا. حفظ کر لیا تھا، بالکل کر لیا تھا، لیکن ان کو حافظ ہم نے کبھی نہیں کہا. قرآن مجید حفظ کرنے والے کو حافظ کہنا ہمارے زمانے میں رائج ہوا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. ہمارے زمانے میں قرآن مجید حفظ کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے. اہل علم کے زمانے میں، جب اہل علم زندہ تھے تو ان کے زمانے میں 6 سال کی عمر میں بچے پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید حفظ کرے تاکہ وہ مکتب میں جائے پڑھنے کے لیے. ورنہ کیسے مکتب میں جائے گا پڑھنے کے لیے اگر قرآن مجید حفظ نہیں کیا ہوا؟ تو قرآن مجید حفظ کرنا ان کے نزدیک
यूं समझ लें कि बिस्मिल्लाह थी वो, बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के बाद फिर वो पढ़ाते हैं उसको, अब बिस्मिल्लाह करके पढ़ो। लेकिन हमारे यहाँ पैमाने तब्दील हो चुके हैं ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाफिज का मतलब क्या है। खैर, किताब उत-तहारा हम पढ़ रहे हैं। किताब उत-तहारा जो इस किताब का सबसे पहला किताब है। किताब के अंदर हम किताब पढ़ रहे हैं बुलूगुल मराम, उसके अंदर लिखा है किताब उत-तहारा। तो किताब के अंदर एक किताब, और फिर आगे पढ़ेंगे कोई और किताब, फिर आगे कोई और किताब, यानी एक किताब को कई किताबों में तकसीम किया है। अहले इल्म का तरीका ये है कि वो मुख्तलिफ मसाइल को जब एक जगह पर जमा करते हैं तो उनको कहते हैं किताब। किताब किताब वो चीज़ जिसके अंदर मुख्तलिफ अहकाम और मसाइल हैं, मुख्तलिफ अहकाम और मसाइल का इंदराज किया गया है, उसको किताब कहते हैं। अब किताब तहारा, तहारत तहारत तहारत, मुझे ये बात बताइए, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। दिन में 5 मरतबा फर्ज है, किसी हाल में माफ नहीं है, सफर में भी माफ नहीं है, हजर में भी माफ नहीं है, किसी तौर पर भी माफ नहीं है, बीमारी में भी माफ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक बंद कर दें। चलिए ठीक है। ये माइक वाला मसला मुस्तकिल चल रहा है। ये एहतराम भाई आपसे दरख्वास्त है कि एज ए होस्ट आप बंद कर सकते हैं। तो जो खुदा रहे ना, तो आप प्लीज इजामत कीजिए, वरना वो लोग खोल के भूल जाते हैं। जी जी, मैं कोशिश करता हूं। जी आप प्लीज बंद कर दें माइक, सबके माइक बंद कर दें। हम क्या, हाँ, नमाज, मैं कह रहा था कि नमाज जो है वो दीन का सुतून है। 5 वक्त फर्ज है, जिंदगी भर फर्ज है। उसूली तौर पर फिक्र के मसाइल में सबसे पहले किताबुल नमाज होनी चाहिए, किताबुल सलाह। लेकिन अगर आप देखें फिक्र की किताबों में सबसे पहला बाब होता है तहारत, नमाज दूसरा बाब होता है, बाद में आने वाला बाब होता है। हालांकि अहमियत के एतबार से नमाज ज्यादा अहमियत रखने वाली चीज है, फरीजा है, और तहारत अहमियत के एतबार से उस तरह से नहीं है जिस तरह से नमाज है। तो आखिर क्या वजह है कि तहारत को सबसे पहले रखा जाता है और उसके बाद फिर दूसरे दर्जे में नमाज आती है? इसकी क्या वजह है? शहजाद साहब, हनीफ भाई आप कुछ कहना चाहते हैं या हाथ नीचे कर दें प्लीज? जी शहजाद साहब। जी, नमाज पढ़ने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो वजू और तहारत है। और हाँ। किसी भी फर्ज के लिए अगर कोई चीज और चीज जो है वो लाजम मलजूम हो तो उसकी भी उतनी ही अहमियत बन जाती है। तो जब तक हमें तहारत के मसाइल का नहीं पता चलेगा तो हमारी नमाज भी सही नहीं होगी। हाँ, तो नमाज की कबूलियत की शर्त है तहारत, नमाज की कबूलियत की शर्त है तहारत। तो जब नमाज की कबूलियत की शर्त है तहारत, तो इसका मतलब ये है कि तहारत को सबसे पहले अहमियत दी जाएगी। और जब तहारत की बात की जाएगी तो फिर तहारत में समंदर का पानी भी होगा, आम पानी भी होगा, फिर उसमें जो है ना बर्तनों का भी मसला होगा, क्योंकि पानी कहाँ भरेंगे बर्तन में, तो फिर बर्तनों के मसाइल भी आएंगे। और फिर इसके ज़मीन में जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे आएंगे। तहारत जो है ना, तहारत इसको यूँ समझ लें कि सऊदी अरब में क़याम करने के लिए इकामा बुनियादी हैसियत रखता है।
सऊदी अरब में क़याम करने के लिए इकामा बुनियादी अहमियत रखता है और इसकी सालाना तजदीद होती है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। इकामा अगर तजदीद न किया जाए और इसकी तारीख जो तारीख इंतहा है वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मुल्क में क़याम करने वाला गैर कानूनी कहलाएगा और गैर कानूनी क़याम करने पर उसे सज़ा दी जा सकती है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें इकामे की कितनी बड़ी अहमियत है। वाज़ेह हो गया। दूसरी तरफ आपने एक गलत जगह पर गाड़ी पार्क कर दी, एक गलत जगह पर गाड़ी पार्क कर दी, क्या सजा है इसकी? जी क्या सजा है? मुखालफा मरूरी है, यानी कि जो जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा करना होगा। 150 रियाल गरामा। 150 रियाल गरामा, भाई बता दिया भाई ने, 150 रियाल गरामा होगा। लेकिन इस पर जो है ना आपको जेल नहीं होगी, ये कोई संगीन जुर्म नहीं है, बड़े जराइम में शामिल नहीं होता, इस पर कैद नहीं होती। गाड़ी गलत पार्क करने पर 150 रियाल जुर्माना होगा। आपको एक मोहलत दी जाएगी, अदा कर दें, अदा नहीं करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो उसके बाद भी अदा नहीं करेंगे तो कोई नहीं पकड़ेगा आपको, कोई सजा नहीं है इस पर, क्योंकि जुर्म ऐसा नहीं है जिस पर सजा दी जाए। लेकिन 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 क्या आप इकामा तजदीद कर सकते हैं? हाँ, 150 रियाल जुर्माना है गलत पार्क करने पर। गलत पार्किंग की लगाई गाड़ी की 150 रियाल जुर्माना हो गया। बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, मामूली जुर्म है, बहुत ही मामूली जुर्म है। लेकिन जब क्या तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। हाँ, तो जब तक मैं जुर्माना अदा नहीं करूंगा उस वक्त तक इकामा तजदीद नहीं होगा, और अगर इकामा तजदीद नहीं होगा तो मैं गैर कानूनी हो जाऊंगा, और जब मैं गैर कानूनी हो जाऊंगा तो मुझे सजा हो सकती है। तो इकामा तजदीद करने के लिए बुनियादी शर्त है कि आपके जुर्माने अदा हों। बड़ा जुर्म जो है उससे बचने के लिए आप ये छोटी छोटी चीजें इसको क्लियर करें पहले, उसके बाद फिर आप जो है ना वो उस बड़े जुर्म से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। तो बिल्कुल इसी तरह से नमाज बुनियादी सुतून है, दीन का सुतून है। नहीं पढ़ेंगे सजा होगी, छोड़ देंगे सजा होगी, कज़ा करेंगे सजा होगी। सफर में है, हजर में है, बीमारी में है, सेहत में है, किसी भी हाल में है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, आपने पढ़नी है। लेकिन ये अलग बात है कि 4 पढ़ें, 2 पढ़ें, लेट के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, इशारे से पढ़ें, पानी नहीं है तयम्मुम से पढ़ें, लेकिन पढ़ना है हर हाल में। वो नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती, वो उस वक्त तक सही नहीं हो सकती जब तक कि तहारत नहीं होगी, जब तक के तहारत नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने ये जो फ़िक्र के अबवाब की तकसीम जिस तरह से आपके सामने नजर आ रही है, ये अल्लाह ताला ने खुद इस तरह से तकसीम की है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो, फ़इज़ा क़ुमतुम इला सलात, क्या करो? हाँ, तो सबसे पहले वजू कर लो, इग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने खुद पहले तहारत और उसके बाद फिर नमाज का हुक्म दिया है। अब तहारत जो है ना बुनियादी तौर पर 2 किस्मों की होती है। एक मानवी तहारत है और एक
हिस्सी तहारत है, एक अंदरूनी तहारत है, एक बैरूनी तहारत है। नहीं, स्लाइड नहीं दिखा रहा, मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा, सिर्फ बात कर रहे हैं इस वक्त, कोई स्लाइड नहीं दिखाई जा रही। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि तहारत, इसका उलट क्या है? तहारत का उलट क्या है? नजासत। नजासत। तहारत का उलट है नजासत। नजासत भी तहारत की तरह मानवी भी है, हिस्सी भी है, अंदरूनी भी है, बैरूनी भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नमल मुशरिकूना नजस, ये जो मुशरिक है ना ये नजस है, मुशरिकीन जो हैं नजस हैं। तो क्या नजस हैं? कहाँ से नजस हैं? किस तरह से नजस हैं? अंदरूनी तौर पर नजस, अंदरूनी तौर पर इनके अंदर शिर्क है, कुफ्र है। तो शिर्क और कुफ्र, इसका मतलब क्या हुआ? नजासत है। और तहारत का मतलब यह है, बातनी तहारत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के लिए इखलास पैदा करना, रिया, दिखावा, नमूद और नुमाइश, ये सारी चीजें निकाल देना, तो आदमी अंदरूनी तौर पर ताहिर हो जाएगा, पाक हो जाएगा। और बैरूनी तहारत के लिए बुनियादी चीज है पानी, और दूसरे मुतबादिल उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर है पानी। मुसन्निफ ने कहा है, मुसन्निफ ने इस किताब में लिखा है बाबुल मियाह, बाबुल मियाह। बाब कहते हैं इसको, दरवाजे को बाब कहते हैं, दरवाजे को। और मियाह माँ की जमा है, माँ एक है और उसका जमा है मियाह। बाब उस चीज को कहते हैं जिससे दाखला और खारजा होता है, जिससे आदमी दाखिल होता है और जिससे आदमी निकलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों को दरवाजे से दाखिल हो जाओ, घरों में दरवाजों से दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया फदखुलू अलैहिमुल बाब, दाखिल हो जाओ दरवाजे से। तो बाब का मतलब है दरवाजा, और दरवाजा दाखिले और खारजे के लिए इस्तेमाल होता है। किताब में बाब का क्या काम है? बाब का मतलब किताब में ये है कि ये पानी के मसाइल के बारे में जो गुफ्तगू होगी, जो मसाइल बयान किए जाएंगे, उसके दाखिले का ये जरिया है। यहाँ से आप दाखिल होंगे और यहाँ पर जब ख़त्म होगा तो बाब ख़त्म हो जाएगा, तो आप निकल जाएंगे। पानी या माँ। अच्छा, जो लोग नोट बना रहे हैं वही कामयाब हैं, जो लोग नोट नहीं बना रहे 10 मिनट के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। पानी जिसको अरबी में माँ कहते हैं, माँ, इसकी हर चीज की तारीफ, फुक़हा के नजदीक हर चीज की वाज़ेह तारीफ है, वाज़ेह तारीफ की गई है कि इसका मतलब क्या है, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। जिस तरह से अगर आपने गौर किया हो, हाफ़िज़ इब्न हजर ने इस किताब की तमहीद में, अगर आपने इस पे गौर किया हो यहाँ पर, कि इस किताब की तमहीद में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं ये इनकी अपनी इस्तिलाहात हैं।
وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر میں لکھوں کسی حدیث کے سامنے کہ اخرجہ السبعہ، جہاں پر میں لکھوں اخرجہ السبعہ یعنی 7 نے اس حدیث کی روایت کی ہے، 7 نے، تو 7 کا مطلب کیا ہے؟ مطلب 7 کا مطلب ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 7 ہو گئے۔ اور جہاں پر میں لکھوں اخرجہ الستہ یعنی 6 آدمیوں نے اس کو روایت کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد نکال دیں۔ اور جہاں پر میں لکھوں خمسہ اخرجہ الخمسہ، 5 لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، تو اس میں سے بخاری اور مسلم نکال دیں۔ تو یہ ہر علم کی اپنی اصطلاحیں ہیں، ہر علم کی اپنی اصطلاحیں ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں ماء، پانی، تو پانی کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے محدثین علماء کرام کہتے ہیں کہ جوہر بسیط سیال۔ پانی کیا ہے؟ پانی ہے، آپ لکھیں اس کو، جوہر بسیط سیال، جوہر بسیط سیال۔ پانی کا مطلب جوہر بسیط سیال۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جوہر، پانی کا مطلب ایک ایسا جوہر جو بہت آسان ہے اس کا استعمال کرنا، اور یہ سیال ہے، مائع ہے، مائع، جوہر بسیط سیال، اس کا تعارف ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے پہلی حدیث کی طرف۔ اب تک جو ہم نے جو کچھ کہا ہے یا جو کچھ باتیں ہوئی ہیں، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی اضافہ کرنا ہو اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے اب میرا خیال ہے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جناب، سب سے پہلی جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں روایت ملتی ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا، سمندر کے بارے میں فرمایا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اگر اصطلاح اگر آپ نے نہیں سمجھی تو یہ بات آپ سمجھ نہیں سکتے۔ حافظ کہتے ہیں کہ اخرجہ الاربعہ، اب یہاں پر تو انہوں نے ترجمے میں جو ہے نا انہوں نے تفصیل لکھی ہے اربعہ سے مراد کیا ہے، لیکن یہاں پر متن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ متن میں انہوں نے بتا دیا اوپر کہ اربعہ کا مطلب کیا ہے، اگر آپ پڑھیں نا اوپر پڑھیں تو کیا مطلب ہے، اربعہ کا کیا مطلب ہے انہوں نے لکھا ہے اوپر۔ جب میں لکھوں اخرجہ الاربعہ بالاربعہ ما عدا الثلاثہ، یعنی کہ یہاں پر جن کا ذکر ہوا ہے نا 7، یہ 7 افراد ہیں، اس میں سے اگر میں 6 کہوں تو احمد کو نکال دیں، اگر 5 کہوں تو بخاری اور مسلم کو نکال دیں، اور 4 اگر کہوں تو اس میں سے احمد شامل کریں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے بتایا ہے کہ 4 سے مراد کیا ہے۔ اس حدیث کے متن پر اور اس کے تخریج پر اور اس کے راوی پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بنیادی چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں۔ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اخرجہ الاربعہ، اس حدیث کو 4 اماموں نے روایت کیا ہے۔ کون ہے 4 امام؟ یہاں پر لکھ دیا اردو میں آپ کی سہولت کے لیے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 4 نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ابن ابی شیبہ، اب کیونکہ ابن ابی شیبہ کا ذکر اوپر نہیں کیا تھا 6 میں، تو یہاں پر انہوں نے لکھ دیا کہ ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ واللفظ لہ، واللفظ لہ مطلب یہ جو الفاظ ہیں، اس صیغے کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں یہ میں نے لیے ہیں ابن ابی شیبہ سے، یہ
ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ معلوم یہ ہوا کہ ان میں کی کتابوں میں یہ حدیث دوسرے الفاظ میں آئی ہے، دوسرے صیغے میں آئی ہے، اس صیغے میں نہیں آئی۔ اس صیغے میں جو حدیث آئی ہے وہ ابن ابی شیبہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ترمذی نے صحیح کہا ہے، اور اسے مالک نے، شافعی اور احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں، قبل اس کے کہ ہم بات کریں اس کے ٹیکسٹ پر بات کریں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، 6 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کا نام عبد الرحمن یا ان کا نام عبداللہ بھی ہے۔ ہاں جی، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور کوئی بات؟ تو زیادہ تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا انہوں نے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی تھی تو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ جی میں کچھ عرض کروں جی اضافہ جی اضافہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ہے، بالکل صحیح۔ اور قبیلہ دوس جو تھے ان کے جو ایک آئی تھنک اس کے جو قبیلے کے سردار تھے وہ ایمان لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ جا کے اپنے قبیلے میں جا کے اس کی تبلیغ کیجیے۔ تو وہاں گئے، اور عمر الدوسی، جی تو عمر الدوسی، جی بالکل جی، تو پھر وہ وہاں جا کے انہوں نے ان کی تبلیغ کی، لیکن 1 سال تک کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو آپ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں نے تو بہت تبلیغ کی لیکن کوئی ایمان نہیں لایا، تو آپ اس قبیلے کے لیے بدعا فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو آپ گھبرا گئے کہ اب اس کا مطلب کہ اب جو قبیلہ دوسی ہے یہ اب برباد، یعنی ختم ہونے والا ہے، اس پہ کوئی عذاب آنے والا ہے۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے بددعا کے بجائے دعا فرمائی کہ قبیلہ دوس کو جو ہے میں ہدایت عطا فرمائے۔ بالکل بالکل صحیح۔ اور پھر جب وہ پھر اسی میں سے پھر حضرت ابو ہریرہ، ان کا نام جیسے کہا کہ ان کا نام تھا عبداللہ، ایک روایت میں عبداللہ ہے، ایک روایت میں عبد الرحمن ہے، اور دوسرے متعدد روایتوں میں متعدد نام بھی ملتے ہیں، لیکن عبد الرحمن اور عبداللہ زیادہ مشہور نام ہے، لیکن عبد الرحمن الدوسی، عبد الرحمن ابن صخر یا عبداللہ ابن صخر یہ زیادہ معروف ہے۔ جی جی، تو وہ جو ہے پھر ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کی دعا کی تھی ان کی حافظے کے لیے۔ ان کا رسول اللہ یہ سن 7 یا 6 ہجری کے بعد شاید ایمان لائے تھے، اور زیادہ عرصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہے، صرف 2 یا 3 سال شاید رہے، لیکن اس دوران میں انہوں نے بے شمار احادیث جو ہے، یہ اصحاب صفہ میں سے بھی تھے، اور انتہائی جو ہے اصحاب صفہ جیسے تھے کہ مطلب نادار لوگ ہوا کرتے تھے، اور تو وہاں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور علم حدیث جو ہے وہ سیکھتے تھے، اور انہوں نے بہت ایک طویل جو ہے یعنی ایک ضخیم ذخیرہ جو ہے وہ حدیث کا جو ہے وہ چھوڑا تھا۔ بس اتنی معلوم مجھے۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت زبردست ہو گیا۔ راوی کے حوالے سے تقریباً ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ آپ طارق بھائی آپ کو اضافہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، باتیں ہو گئی ہیں۔ ہاں، تو یہ تقریباً ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ جی یوسف بھائی۔ صاحب ابو ہریرہ ان کا نام جو ہے وہ اس لیے تھا کہ ان کو بلیوں سے بڑی محبت تھی۔ ہاں جی ہاں جی، بچپن میں بلیاں پالا کرتے تھے۔ جی، تو ہریرہ جو ہے وہ سخیم اردو میں جو ہے، سخیم عربی میں جو ہے وہ بلی کو کہتے ہیں، بلی والا۔ ہاں، بلی والا، ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی والا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح توجہ ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مشہور صحابی ہیں، سب سے مشہور کہہ لیں، کیونکہ ان کی روایتیں اتنی ہیں کہ شہرت ہو گئی۔ یعنی کوئی بھی آدمی کوئی کتاب اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی دینی کتاب پڑھ لیں، تو اس میں ابو ہریرہ کا نام آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں کتنی برکت ڈالی تھی۔ تو اور یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اجر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے نا، اب قیامت تک
जितने लोग हदीसों से मुस्तफीद होंगे उन सब का अजर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलेगा। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इल्म छोड़ने की कितनी अहमियत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जारिया की 3 किस्में हैं और सबसे बुनियादी और बड़ी किस्म है इल्मुन यंतफ़उ बिही, इल्म छोड़ दे आदमी जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। तो ये इल्म जो है ना, ये माल से भी मुकद्दम है, औलाद से भी मुकद्दम है, माल से भी मुकद्दम है, औलाद से भी मुकद्दम है इल्म छोड़ देना। तो आप देखिए ना किस तरह से अल्लाह जी के हाफिज इब्न हजर ने ये किताब अपने बेटे के लिए लिखी थी, लेकिन बेटा याद नहीं कर सका किताब, बेटा नहीं पढ़ सका। इससे अंदाजा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इमाम का बेटा भी इमाम बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है। सालेह का बेटा भी सालेह बनेगा, मुत्तकी का बेटा भी मुत्तकी बनेगा, आलिम का बेटा भी आलिम बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हाफिज इब्न हजर ने ये किताब लिखी थी, इतनी मुख्तसर करके लिखी थी, यानी इस कदर मुख्तसर करके लिखी थी। इस मैं आपको बताना भूल गया कि जिस तरह से पहली क्लास का निसाब होता है ना, पहली बच्चा जब पहली क्लास में जाता है तो यहाँ पर पहली क्लास में जो ABCD उसको पढ़ाई जाती है ना, तो ये किताब जो आप पढ़ रहे हैं बुलूगुल मराम, ये दीनी मदरसों में ABCD के मतलब बराबर है। पहली प्राइमरी पहली क्लास के तलबा को बुलूगुल मराम पढ़ाई जाती है, इसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो वो बेटा जो है ना वो तो याद नहीं कर सका, लेकिन बेटे के बाद लाखों लोगों ने इस किताब को याद किया और आज हम यहाँ पर बैठ के इस किताब को पढ़ रहे हैं। तो ये है सदका जारिया, इल्म छोड़ देना। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है ये हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुवा तहूरु माउहु अल-हिल्लु मैततुहु। कबल इसके कि मैं इस पे जो है ना अपनी बात रखूं, मैं चाहूँगा कि पहले साथी अपना मुताला रखें इस सिलसिले में कि उन्होंने इस हदीस से क्या फहम हासिल किया है, क्या समझा है। उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखूँगा इस हदीस के हवाले से। तो जो तरीका यही है हमारा कि जो बात हो चुकी है उसको आप दोबारा ना दोहराएं, कोई नई बात अगर आपके पास है तो उसका इजाफा करें। तो बिस्मिल्लाह करें, मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्योंकि मैंने शरह के साथ आपको किताब भेज दी है, इसकी शरह मौजूद है। और मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी को कौन नहीं जानता, ये रहीकुल मख्तूम के मुसन्निफ हैं, उन्होंने इसकी शरह लिखी है उर्दू में, बड़ी आसान, यानी जितनी आसान किताब है उतनी आसान शरह है जी। इस हदीस के हवाले से क्या मुताला है, किसी साथी का कोई मुताला है? सुल्तान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने समुंदर के पानी के मुतल्लिक पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया कि हुवा तहूरु माउ वल हिल्लुल मैततु, इसका पानी पाक है और जो मुर्दार वो हलाल है। यानी कि जो उसके पानी के अंदर कोई भी चीज हो, अगर वो मुर्दा हालत में भी है, अगर पानी से बाहर निकलती है मुर्दा हालत में है तो वो पाक है, वो हलाल है। तो ये मुख्तसर सा मैं जो समझ सका यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, खुलासा तो यही है बहरहाल इसका। तारिक साहब, आप कोई इजाफा करेंगे? जी, एक बात के बाबिल मियाँ जो है वो माँ की जमा है, और माँ जैसे आपने शरह किया ना कि ये पानी है जौहरुन बसीतुन सयाल। ये जो तहूर है वो उस पानी को कहते हैं जो कि खुद बिजात जो है वो साफ होता है और वो इस्तेमाल होता है दूसरों की सफाई के लिए। इस वजह से कि अरबी लुगत में जो पानी है उसकी 3 किस्में हैं, तहूर, ताहिर और नजिस। तो जो तहूर है वो पानी वो है, हालांकि शरन जो है वो सिर्फ 2 किस्में हैं जो कि तहूर है और नजिस है, लेकिन लुगतन जो है लोगों ने तकसीम किया तहूर, ताहिर और नजिस। तहूर जो है वो खुद बिजात साफ पानी है और वो सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। ताहिर जो होता है वो साफ पानी होता है लेकिन उसको सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है तहूर से। और नजिस जो होता है ज़ाहिर है कि वो गंदा पानी है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सही।
جی یہ حدیث جو ہے یہ یہاں تو بہت مختصراً ہے اس وجہ سے کہ یہ ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہے، لیکن یہ ایک صحابی آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے وہ سفر کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی لے جاتے ہیں جہاز کے اوپر، اور وہ پانی جو ہے ہم اگر استعمال کر لیں گے وضو میں تو وہ پھر پینے کے لیے نہیں رہے گا، اگر ہم پینے کے لیے استعمال کریں گے تو وضو میں نہیں رہے گا، تو ہم کیا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. اور اس وجہ سے کہ جس شخص کو اگر پانی پر شک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانے پینے پر بھی شک ہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فردر یعنی مزید جو ہے وضاحت یہ کرتے کہا بھی کیا ہے کہ اگر آپ سمندر میں ہیں تو پانی کے علاوہ جو سمندر کے اندر چیز ہے جو کہ باہر سمندر سے باہر نہیں رہ سکتی ہیں وہ بھی حلال ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا چاہے مر گئی ہو. جی تو سمندری جانور جو ہیں وہ عموماً جو چاروں ائمہ ہیں ان کے قریب 3 ائمہ جو ہیں، جو امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی اور مالکی، ان کے سامنے تو ساری سمندری جانور جو ہیں وہ حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے سامنے جو ہے وہ صرف مچھلی جو ہے وہ حلال ہے. جو جس شخص نے پوچھا تھا اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس کا نام جو تھا، یہ صحابی کا نام تھا عبداللہ المدلجی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا عبداللہ العرقی. العرقی جو ہے یہ اہل جنوب جو ہے یمن کے علاقے میں، اور بہت سارے دوسرے کہتے ہیں ملاح یعنی جو مچھیرے ہوتے ہیں ان کو بارے میں کہتے ہیں، یا جو سمندر میں ہوتے ہیں. تو یہ میرے پاس ہے اس کے بارے میں. صحیح ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی حنیف صاحب. عمومی طور پر جو ہے وہ تو مردار جو ہے وہ حرام ہوتا ہے جانور، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مچھلی کے لیے یعنی سمندر کی جو ہے نا جانور کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے، پرٹیکولرلی مچھلی وغیرہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا مچھلی یا ٹڈا بھی ایک اور ٹڈا بھی ایک اور شے ہے جس کو جو ہے وہ میتا میں یا اس میں نہیں شمار کیا جاتا ہے، مرے ہوئے میں، یعنی عمومی طور پر. جی تو اب جو ہے نا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ کیوں حلال ہے، کہ اس لیے کہ اس کے اندر خون، عمومی طور پر جو حرام کی وہ علت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خون نکل جاتا ہے، خون بہتا ہوا خون. یہاں پر چونکہ مچھلی وغیرہ ان کو جو ہے نا خون نہیں بہتا، اس لیے یہی بات پڑی تھی. صحیح، بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے. اور کسی ساتھی کے پاس کوئی اضافہ ہے؟ جی عابد بھائی. السلام علیکم. میرے پاس وہ نہیں اضافہ تو نہیں ہے کہ میں ایک سوال ہے کہ حدیث بڑی جامع ہے، چھوٹی سی ہے، اور اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ چاہے وہ مردار ہو تو بھی حلال ہے. تو جو امام ابو حنیفہ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو ہے کہ اسے مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں، تو اس کی کوئی انہوں نے توجہ بھی بتا دی ہے کہ کیوں صرف مچھلی کو انہوں نے سمجھتے ہیں حلال، باقی دوسرے جو امام ہیں وہ تو سبھی چیزوں کو کہتے ہیں صحیح. ہاں اس پہ بات کرتے ہیں صحیح، ٹھیک ہے، اوکے، چلیں بعد میں بتائیے. اور کسی ساتھی کے پاس کوئی اضافہ اس حدیث سے، کچھ اور بات اگر کسی نے اخذ کی ہے یا کوئی چیز سمجھی ہے تو ہمیں بھی سمجھائیں ذرا. شہزاد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میں شہزاد بھی آپ بات کرنے پھر میں کر لیتا ہوں. میرا سوال ہے چھوٹا سا جو کنفیوز کر رہا، تو آپ بات کرنے میں کر لیتا ہوں. آپ سوال کر لیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے. شہزاد صاحب کی بات تھوڑی سی لمبی ہے. جی سوال میرا یہی ہے مردار کے اوپر، کیونکہ اس میں مردار میں بھی کئی قسمیں آ جاتی ہیں. مچھلی کی بات کر لیں تو اس کی بھی ٹائپس ہیں، اور نارملی ابھی میں کچھ پچھلے دنوں ہی کہیں بیٹھا تھا کسی محفل میں، تو بات ہو رہی تھی وہاں پر یہ تھا کہ جو مچھلی مری ہوئی ہے تو وہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کی بھی انہوں نے ریزن دی ہے، مجھے یاد نہیں پڑی، بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن اس حوالے سے بھی میں کچھ سمجھنا چاہ رہا ہوں بات کو. یہاں پر مردار سے بات آ رہی ہے، کیونکہ مردار میں کئی یہ ہوتا ہے کہ مچھلی اگر ہے مری ہوئی
تو وہ کہیں سے اس کو کٹ لگا ہوتا ہے, کہیں سے اس کا وضو ختم ہوا ہوتا ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے کھانے کی. تو اس حوالے سے بھی میں, کیونکہ یہاں پر مردار کی بات آ رہی تو بہت سارے سوالات یہاں پیدا ہو سکتے ہیں ذہن میں. ابھی یہ پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس کے آگے بھی کچھ ٹائپس ہیں, تو اس کے حوالے سے میں آپ کی ہیلپ رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ وہ بتائیں. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. جی شہزاد صاحب. جی, اس میں جو ہے وہ ایک تو جو چیز میں نے نوٹ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر اور جامع جواب دیا کہ انہوں نے جو صحابی تھے انہوں نے صرف پانی کے بارے میں پوچھا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی طہارت کا بھی بتا دیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ سمندری جو ہے وہ جانوروں کا بھی بتا دیا. جی. اور پانی کی طہارت میں کوئی تفصیل نہیں ہے جس طرح باقی ہے, اگر ہم مجھے نہیں پتا اس کتاب میں ہے کہ نہیں, لیکن جب پانی کے کچھ فقہی کتابوں میں جب باب آتا ہے تو اس میں پانی کی طہارت کی جو ہے نا وہ پاکی کی تفصیل ہوتی ہے کہ کنویں کا پانی کیسا صاف ہوگا اور تالاب کا کتنا جو ہے اس کا صاف ہوگا. تو لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ عمومی طور پہ بتا دیا ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ بغیر تفصیل کے ہر طرح کا پاک ہے. اور پھر جو ہے وہ صحابی کے سوال کیے بغیر ہی مزید بھی بتا دیا کہ جو ہے وہ کہ سمندری جو جانور ہیں وہ بھی حلال ہیں ان کا کھانا. اور اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ مردار کی جو ہے حرمت جو آئی ہوئی ہے, اور یہ جو صحابی ہیں اگر وہ پانی کے بارے میں اتنا کانشیس ہیں کہ وہ وضو کے لیے سوال کر رہے ہیں, تو پھر یقیناً جو ہے وہ کھانے کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ کانشیس ہوں گے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ سہولت پیدا کر دی کہ بغیر اس کے پوچھے جو ہے نا مزید بھی بتا دیا کہ سمندری جو جانور ہیں وہ بھی جو کھانا جو ہے نا ان کا بھی جو ہے وہ حلال ہے. جی بالکل صحیح. اچھا جناب, ایک میں ایڈ کروں گا تھوڑی سی بات. یہ ایسا اس میں اندیا اس بات کا مل رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے اضطراری طور پہ کہا گیا ہے, یعنی یہ کوئی ڈیزائربل نہیں ہے. مجھے ایسا یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے حدیث کے اس سے. ٹھیک, نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن اضطراری نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑی 2-3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں, اسے بات بہت ساری حد تک واضح ہو جائے گی. اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال رہتا ہے تو پھر ہم موجود ہیں, اور آگے حدیثیں بھی اس حدیث کی وضاحت کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس. اچھا جناب, ایسا ہے جیسا کہ ابھی ساتھیوں نے بتایا ہے. اچھا, یہ اگر سوال نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو ہاتھ نیچے کر دیں اپنا. یہ 2 ساتھی جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اگر سوال پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لیں. اگر کوئی بات کرنی ہے, عابد بھائی آپ بھی ذرا اگر کچھ کہنا ہے تو بتائیے. اوکے, ذرا بس ہاتھ نیچے کر دیں کیونکہ وہ تھوڑا سا بھائی السلام. اچھا جناب, ایسا ہے جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں, پہلی حدیث, سب سے پہلی حدیث, اس میں یہ بات جو ہے نا اپنا امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا کافی غور طلب رہی ہے اہل علم کے نزدیک کہ انہوں نے اس حدیث کو خاص طور پر کیوں شامل کیا ہے. یہ کیونکہ بعض علماء نے جو ہے نا بعد میں جب شرحیں لکھی ہیں اس کی تو اس میں انہوں نے اس تعجب کا اظہار کیا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ واضح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں, جس میں ایک حدیث یہ بھی ہے البحر طہور ماؤہ, البحر طہور ماؤہ. تو اس میں زیادہ واضح طور پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو مدعا ہے بیان کرنے کا. لیکن حافظ ابن حجر نے یہ حدیث اس لیے یہاں پر نقل کی ہے کیونکہ جس طرح سے ان کا طریقہ ہے اختصار, بہت زیادہ اختصار کے ساتھ بات کی جائے, تو اس لیے انہوں نے اس حدیث کو یہاں پر رکھا ہے. ہوا یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ یہ یہاں تک جو بات ہے نا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں, ہوا الطہور ماؤہ والحل میتتہ. اگر حافظ نے دوسری حدیث یہاں پر شامل کرتے نا البحر طہور ماؤہ حلال میتتہ,
تو وہ زیادہ واضح ہوتا علماء کرام کے نزدیک جو بعد میں شراح ہیں حدیث کے۔ ہمارے محدثین کا طریقہ ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ سوال کرنے والا کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا، اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اس پہ یہاں پر شرح میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے سوال کرنے والے کا نام کہیں پر ادھر لکھا ہے، جس طرح سے ابھی ساتھیوں نے بتایا ہے، یہ رہا، یہ دو ناموں میں سے کوئی ایک نام سوال کرنے والے کا تھا، لیکن محدثین کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت جو ہے وہ اس ٹیکسٹ کی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صیغہ کیوں اختیار کیا؟ سوال کرنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پانی محدود ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کریں تو ہمارے لیے پینے کے پانی میں کمی ہو جائے گی، یعنی پینے کا پانی ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ مختصراً تو یہی ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اسے وضو کیا جا سکتا ہے۔ مختصراً اس کا جواب یہ نہیں ہے، مختصراً جواب ہاں یا نہ ہے۔ بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یار میں سمندر کا سفر کرتا ہوں، میرے پاس جو ہے نا پانی بہت کم ہوتا ہے، تو کیا میں سمندر کے پانی سے وضو کر لوں؟ تو آپ کہیں گے ہاں کر لو، یا آپ کہیں گے نہ نہیں کرو، ہاں کر لو یا نہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ اگر دوسرے مواقع میں دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا جواب ملتا ہے کہ ہاں یا نہیں، یا کوئی حرج نہیں، کر لوں ہاں کر لو، نہ کروں ہاں نہ کرو، یا کوئی حرج نہیں کر لو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطهور ماؤه والحل میتته، ایک اور روایت میں البحر طہور ماؤه۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بعد میں 10 سال 50 سال 100 سال 1000 سال کے بعد اس حدیث کو پڑھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دینا خاص اس آدمی کے لیے تھا، ورنہ عام حالت میں سمندر کا پانی پاک نہیں ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور پوری امت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک وضاحت کر دی ہے کہ سمندر کا پانی اس آدمی کے لیے بھی جو سوال پوچھ رہا ہے اور پوری امت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، وہ یہ ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ الفاظ جو ہے نا، جس طرح سے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک قبیلے میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی، تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے کہا کہ تم لوگ اپنی اونٹنیوں کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرو، اونٹنی کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرو۔ اب آپ اس جواب سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی کہ یہ صرف اور صرف اس مخصوص قبیلے تک کے لیے محدود تھا۔ ہاں، تو اس سے یہ مراد ہے، کئی مفہوم آ سکتے ہیں اور سارے مفہوم صحیح ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ خاص اس سوال کرنے والے کے لیے جواب ہے،
کہ خاص تم لوگوں کا بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم لوگ یہ کرو. بالکل صحیح، 100% صحیح جواب ہے، صحیح مفہوم نکالا ہے. ایک اور مفہوم ہے کہ بھائی اس بیماری میں جو بھی شخص مبتلا ہو تو اس کا یہ علاج ہے. بالکل 100% جواب ہے. اس تیسرا مفہوم کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر اونٹنی کے پیشاب سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے. 100% صحیح جواب ہے. تو جواب کے صیغے سے جو ہے نا کئی مفہوم نکل سکتے ہیں. یہاں پر سوال کرنے والے نے سوال پوچھا ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں سمندر کا پانی، کیا ہم اسے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ہاں یا نہ میں جواب دینے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہہ دی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کے طور پر ہے کہ تمہارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے. پہلی چیز. دوسری جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے طہور. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے پاک. ابھی جس طرح سے طارق بھائی نے وضاحت کی ہے تو میں اس کو مزید کھولنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے آخر. دیکھیے پانی کی عام طور پر 2 قسمیں ہیں، جس کو ہم 3 بھی کہہ سکتے ہیں، 3 قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر 2 قسمیں ہیں. بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں پانی کی. ایک ہے طاہر، یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. ایک ہے طاہر، دوسرا ہے طہور، اور تیسرا ہے نجس، جو ان دونوں قسموں سے بالکل الگ سے ہے. طاہر کا مطلب کیا ہے آخر؟ کیونکہ ہر چیز کی تعریف کی گئی ہے، ہر چیز، کوئی اصطلاح ایسی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا پانی کی تعریف کیا ہے، جوہر، بسیط، سیال، بتا دیا ہمارے فقہا نے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب ہم کہیں پانی تو کیا سمجھو گے کہ پانی کا مطلب کیا ہے؟ تو طاہر کیا ہے؟ طاہر وہ ہے جو ٹھیک ہے، واضح ہے یہ. یہ فرق ہے دونوں میں. طاہر وہ پانی ہے جو ہے تو پاک، لیکن پاکی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. پیپسی، چائے، کافی، کوئی بھی اسی طرح سی چیز لینے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہم اس کو پاک کہیں گے یا نہیں پاک، نجس کہیں گے. چائے، پیپسی، شربت، روح افزا، کوئی بھی چیز لے لیں آپ، جوس، یہ کوئی بھی سیال چیز پانی کے، جو بھی پانی کے اس میں آتی ہے، تو وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ پاک ہے، پینے کے لیے ہے تو پاک ہے. پاک ہے، لیکن کیا ہم پاکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اسے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ جس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اس کی شرط ہے کہ وہ طہور ہو. طہور کا مطلب کیا ہے؟ جو خود پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے. پیپسی پاک ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ طاہر ہے، طہور نہیں ہے. طہور وہ پانی ہے جو اپنی ذات میں پاک ہے اور اس سے پاکی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور نجس تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے اور اس کی قسمیں ہیں، بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں.
اب طہور پانی کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے. یہ ہم آگے پڑھیں گے، ہم مزید پڑھیں گے اس کو، لیکن صرف میں آپ کو صرف جو ہے نا اشارتاً بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر 3 خصائص یا 3 بنیادی شرطیں ہونی چاہیے. طہور پانی کے لیے یہ 3 شرطیں بہت ضروری ہیں، طاہر اور طہور دونوں کے لیے ہیں. اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو. اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی بو. یہ چیز ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. میں صرف اس حدیث کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے والے نے یہ سوال کیوں کیا آخر کہ پانی سمندر کا پانی تو اس کو ہم وضو کے لیے استعمال کریں یا نہ کریں، کیوں سوال کیا؟ اس نے سوال اس لیے کیا کیونکہ پاک پانی، طہور پانی کے لیے 2 اجزاء جو ہونے چاہیے وہ سمندر کے پانی میں نہیں ہے. پہلا ہے ذائقہ. سمندر کے پانی کا ذائقہ نمکین ہے، اور طہور پانی جو ہے جس کو ہم طہور کہہ سکتے ہیں اس میں ذائقہ نہیں ہوتا. اور دوسرا بو، سمندر کے پانی میں بہرحال بو موجود ہے. تو اس بو اور ذائقے کی وجہ سے اس صحابی کو گمان ہوا کہ شاید سمندر کے پانی سے ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضاحت کر دی کہ سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ طہور ہے. گو کہ اس میں 2 عناصر بظاہر لگتا یہی ہے کہ نہیں ہے کہ خوشبو اور ذائقہ، لیکن اس کے باوجود، خوشبو اور ذائقہ کے باوجود یہ پانی پاک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنی اصل حالت میں ہے، جس حالت میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. طہور پانی اپنی اصل حالت میں اگر ہو، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ اور اس کی بو اگر تبدیل نہیں ہوئی تو وہ اپنی اصل خلقت پر ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو سمندر کے پانی میں یہ بات ہے. تو سمندر کے پانی سے ہم طہور حاصل کر سکتے ہیں. اب اس حدیث میں ایک اور بات یہ بھی آتی ہے کہ سوال کرنے والے نے کہا کہ ہمارے پاس پانی محدود ہے اور سفر لمبا ہے، اگر ہم وضو کے لیے استعمال کریں تو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم پیاسے مر جائیں گے. تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ. تو کیا آپ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاک، صاف، طاہر، طہور پانی کے نہ ہونے کی صورت میں سمندر کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ یا آپ یہ سمجھے ہیں کہ بھلے آپ کے پاس جو ہے نا صاف پانی، طاہر، طہور پانی موجود ہے، اس کے باوجود آپ سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ اس جواب سے کیا سمجھے آپ؟ میرا سوال واضح ہے یا نہیں ہے؟ پانی ہے موجود، پانی ہمارے پاس موجود ہے، پانی کی کمی نہیں ہے. کیا اس کے باوجود ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ یہی حدیث دلیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا ہے کہ سمندر کا پانی طہور ہے. اب وہ اب چاہے کچھ بھی ہو، اصول دے دیا انہوں نے ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اضطراری کیفیت کی اجازت نہیں ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہے کہ پانی نہیں ہے تو وضو کر دو، یہ ایسا نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر سمندر کا پانی پاک ہے، اصولی طور پر۔ اسفند بھائی، جی اسفند بھائی، آپ کے پاس صاف پانی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تب بھی کر سکتے ہیں، نہیں ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ اور وضو کے علاوہ بھی دوسرے مصرف میں بھی سمندر کا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پاک ہے، سمندر کا پانی پاک ہے، سمندر کا پانی پاک ہے، اس کی پاکی اضطراری نہیں ہے۔ آپ کے پاس پانی ہے یا نہیں ہے، بھلے وافر مقدار میں پانی موجود ہے، اگر آپ سمندر کے پانی سے وضو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب حدیث کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، وقت ہمارا بہت ہو چکا ہے۔ الحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے، سمندر کا مردار حلال ہے، سمندر کا مردار حلال ہے۔ دیکھیے سمندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ تمہارا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کی شبیہ سمندر میں نہیں ہے، یعنی ہر جانور جو بھی مخلوق اس زمین پر ہے موجود، اس کی ایک شبیہ سمندر میں موجود ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گھوڑا، اس کی شبیہ سمندر میں موجود ہے، سانپ اس کی شبیہ سمندر میں موجود ہے، گائے اس کی شبیہ سمندر میں موجود ہے، ہر چیز کی شبیہ سمندر میں موجود ہے، ہر چیز کی شبیہ سمندر میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو اجازت ہے کہ اس کا مردار حلال ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سمندر میں دو قسم کے جانور رہتے ہیں، دو قسم کی مخلوق ہے سمندر کے اندر۔ ایک مخلوق وہ ہے جو صرف سمندر میں رہتی ہے، خشکی میں نہیں رہ سکتی، جیسے مچھلی، اور بھی بہت کچھ ہوگا، صرف سمندر میں رہ سکتی ہے۔ دوسری قسم کی مخلوق وہ ہے جو رہتی تو سمندر میں ہے لیکن خشکی میں بھی رہ سکتی ہے، جیسے کہ جیسے کہ کچھوا، جیسے کہ سگلاؤ جو ہے وہ بحری گھوڑا جو ہوتا ہے، کیکڑا بھی ہے باہر بھی رہتا ہے۔ ہاں کیکڑا بھی آتا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو سمندر میں بھی رہتی ہیں، جو رہتی تو سمندر میں ہیں، رہتی تو سمندر میں ہیں لیکن خشکی میں بھی رہ سکتی ہیں۔ تو الحل میتتہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو مستقل سمندر میں رہتے ہیں، اس میں دوسرے قسم کے جانور شامل نہیں ہیں، دوسرے قسم کے جانور جو خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی رہتے ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ اب حل میتتہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو مستقل طور پر سمندر میں رہتے ہیں، اگر آپ انہیں شکار کریں تو شکار کرنے کے بعد انہیں حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے ابھی ساتھی نے بتایا کہ ان کے اندر سیال خون نہیں ہے، تو سیال خون نہیں ہے تو وہ مردار بھی حلال ہے۔ مچھلی کو کوئی بھی آدمی پکڑنے کے بعد اس کو ذبح نہیں کرتا حلال کرنے کے لیے، مچھلی مر گئی تو مر گئی، حلال ہو گئی، تو اس کا مردار حلال ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو مستقل طور پر سمندر میں رہتے ہیں، اگر آپ شکار کریں، شکار کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں، جس طرح سے مچھلی خشکی میں آئی تو مر جائے گی، تو وہ مردار حلال ہے، ایک بات۔ دوسری بات، سمندر کے وہ جانور جو مستقل طور پر سمندر میں رہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے خشکی میں آ گئے اور مر گئے تو وہ حلال ہے، وہ بھی حلال ہے۔ یعنی کہ فرض کر لیں کہ مچھلی سمندر میں رہتی ہے لیکن اونچی موج آئی، اونچی موج نے اس کو خشکی میں پٹک دیا، وہ وہاں پر تڑپ کے مر گئی، تو یہ مردار نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات سمندری جانور جو مستقل طور پر سمندر میں رہتے ہیں جیسے مچھلی،
وہ بہت بڑی تعداد میں آپ کو کنارے پر مردہ حالت میں ملیں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بڑی تعداد میں کوئی 500-600 مچھلیاں جو ہے نا کنارے پر مری ہوئی مل گئی آپ کو. تو کیا یہ حلال ہے؟ یہ حلال تبھی اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ یہ فزیکلی ان کے اندر کوئی ایسی اسمیل یا جو افزان صحت کے اصولوں کے مطابق نہ ہو، پھر وہ حلال نہیں ہو سکتی. اگر تو مری ہیں، گل سڑ گئی ہیں، جو آپ کو کھانے میں کراہت محسوس ہو رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، تو وہ حلال نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو پھر حلال ہے. ہاں، اس صورت میں حلال ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ان کی موت کی وجہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سمندر میں کوئی گیس آ گئی ہو، کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کوئی بیماری آ گئی ہو جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں مچھلیاں مر گئیں اور سمندر میں ان کو باہر پھینک دیا. تو یہ حلال نہیں ہوں گے نا، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر طویل عرصہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جو مچھلیاں ساحل پر پڑی ہوئی ہیں یہ کب سے ہیں، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے سے ہیں، ہو سکتا ہے 1 ہفتے سے ہیں، تو آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے عرصے سے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ مردار حلال ہے کا مطلب یہ ہے کہ سمندری مخلوق جو صرف سمندر میں رہتی ہے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ نکالیں، شکار کریں، مر جائی، اگر مر گئی تو وہ حلال ہے، اس کا مطلب ہے کھا سکتے ہیں آپ. یا پھر سمندر اس کو باہر پھینک دے، اور باہر پھینکنے سے مچھلی جو ہے نا یا کوئی بھی مخلوق ہے سمندر کی تو وہ اگر مر جاتی ہے تو وہ حلال ہے. اب اس کا تیسرا ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اصولی طور پر سمندر کی ہر چیز حلال ہے. سمندر کی ہر چیز حلال ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، سمندر کی ہر چیز حلال ہے. اب اس میں جو ہے نا تھوڑا سا فقہا کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف رہا ہے، جیسے کہ وہ جانور جو خشکی میں بھی رہتے ہیں اور سمندر میں بھی رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. ان کے بارے میں فقہا کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جھینگا بر صغیر میں، کیکڑا بر صغیر میں، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کے جو سمندری کیڑے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، سمندری کیڑے، یہ ہمارے ہاں بر صغیر میں یا جو فقہی یا جو حنفی فقہ کے ماننے والے لوگ ہیں یہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. تو وہ پسند نہیں کرتے وہ الگ چیز ہے، لیکن ان کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے. مذہب کے نزدیک بعض چیزیں مکروہ تو ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ چیزیں مکروہ ہیں، ان کو ہم پسند نہیں کرتے، اسی لیے بر صغیر میں ان کا کھانا پسند نہیں کیا جاتا. اب زمانہ بدل گیا ہے، دنیا نے ترقی کر لی ہے، لوگوں نے دوسرے ممالک کو دیکھا دیکھی جو ہے نا اب جھینگا بھی کھانے لگے ہیں اور کیکڑا بھی کھانے لگے ہیں اور بہت ساری چیزیں کھانے لگے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کراہت کی وجہ سے نہیں کھاتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس کو کھاؤ لازم. یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے. سمندر کی ہر چیز حلال ہے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، 1 منٹ مجھے 1 سیکنڈ دیجیے، 1 سیکنڈ. کسی نے جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سمندری خنزیر، سمندر میں بھی خنزیر سے مشابہت ایک مخلوق ہے، یعنی کہ سور سے مشابہت ایک مخلوق ہے، تو سمندری خنزیر کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ یہ کیا حلال ہے یا حرام ہے. تو امام شافعی نے کہا حرام ہے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ امام آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ سمندری خنزیر حرام ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟
تو اس نے کہا خنزیر سمندری خنزیر، تو اس نے کہا بس خنزیر ہے تو اس کا مطلب ہے حرام ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت کی دلیلیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر مینڈک، جیسے کہ مثال کے طور پر اس کو کیا کہتے ہیں، تمساح، تمساح کو کیا کہتے ہیں یار طارق بھائی؟ مگرمچھ، مگرمچھ، ہاں جی مگرمچھ، جیسے کہ مگرمچھ، اس کی حرمت کے بارے میں جو ہے نا زیادہ دلیلیں ہیں ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں نا وہ بعض فقہا کے نزدیک حلال ہیں، بعض فقہا اس کی کراہت بیان کرتے ہیں، جیسے کہ کچھوا، تو اس پہ جو ہے نا آپ کوئی دلیل نہیں دے سکتے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمندری مخلوق کے حلت کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ سمندری مخلوق جو صرف سمندر میں رہ سکتی ہے، سمندر سے باہر نہیں رہ سکتی، تو ان کی حلت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، میں نام بھول گیا ہوں، ابھی ساتھی نے سوال کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، سر مچھلی کے مرے ہوئے پانے کے لیے بیس پہ میں نے ایک سوال کیا تھا۔ جی جی آپ کا سوال تھا، تو آپ کو کیا جواب مل گیا ہے یا نہیں ملا؟ جی بالکل مل گیا، یعنی آپ نے دو چیزیں واضح کی تھیں کہ جو شکار کر کے کھائی جائے مردار وہ حلال ہے، اور دوسری جو سمندر اٹھا کے باہر پھینک دے وہ حلال ہے، وہ حلال ہے، جو کہ سمندر کے اندر مری ہوئی پائی جائے تو وہ کھائی نہیں جا سکتی۔ ہاں وہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ کس وجہ سے مری ہے، ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے مری ہو، جی جی، تو اگر بیماری کی وجہ سے مری ہے تو اس کا نہ کھانا زیادہ وہ بہتر ہے آپ کے لیے نا، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ سمندر کے تو ہمیں علم اتنا نہیں ہے، تو آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے اگر سمندر کے پانی میں وہ مری ہوئی پڑی ہے تو ہم اس کو نہ کھائیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہاں بہتر ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کس لیے مری ہے اور کب سے مری ہوئی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم نا کہ کب سے مری ہوئی ہے وہ، جی تو احتیاط بہتر ہے اس میں، یہ میں جی ہاں بالکل بالکل واضح ہے۔ تو یہ ابھی ایک ساتھی نے جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ شہزاد بھائی نے بتایا ہے کہ سوال کرنے والے نے صرف وضو کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا ہم وضو کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہتے ہیں حسن فتویٰ، حسن فتویٰ۔ حسن فتویٰ یہ ہے کہ جب ایک سوال کرنے والا اتنا محتاط ہے کہ وہ سمندر کے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، اس پر بھی جو ہے نا محتاط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر کے مردار کو کھانے میں زیادہ محتاط ہوگا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن فتویٰ سے کام لیتے ہوئے ایک اور کام کی بات بھی اس کو بتا دی جو اس کے کام آئے گی سمندر کے سفر میں، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا نہ صرف وضو کر سکتے ہیں بلکہ اس کا مردار بھی کھا سکتے ہیں، اس کا مردار بھی حلال ہے۔ تو یہ آج کے حدیث کی جو ہے نا حوالے سے چند باتیں تھی، انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری اگلے پیر کو نہیں، اس کے بعد والے پیر کو ہوگی، یعنی ایک پیر چھوڑ کے ایک پیر کو ہوگی، تو اس کے بعد والی جو کلاس ہوگی اس میں کون سی حدیثیں پڑھی جانی ہیں تو وہ میں آپ کو جو ہے نا اپنا گروپ میں حدیث نمبر بتا دوں گا انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم مزید حدیثیں پڑھیں گے۔ اگر کسی ساتھی کا کوئی تبصرہ، کوئی ابہام، اشکال، کوئی استفسار، کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ اپنا جو ہے نا ویڈیو کم سے کم آن کر کے رکھیں تاکہ ہم آپ کو دیکھتے تو رہے نا، وہ ذرا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہاں وہ تو پڑتا تو ہے، بالکل صحیح بات ہے آپ کی، لیکن وہ بچوں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے میں بند رکھتا ہوں۔ اچھا جی جزاک اللہ خیر، اللہ خوش رکھے۔ جی آصف بھائی، اسفند بھائی۔ عبدالستار صاحب، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اسی موضوع پہ بہت ساری اور حدیثیں بھی ہیں، ہاں تو کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ جیسے آپ نے ایک سمجھے ایک موضوع پہ یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے تو اور بھی حدیث اسی اس میں کنٹیکسٹ میں لے کے پھر ایک ہم اس پہ آتے کنکلوژن پہ کہ سمندر کے پانی سے کیا مطلب کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اس میں کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا بہتر نہ ہوتا؟
हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर तो हमारा मौजू बहुत लंबा हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि ये फिर असल में ये हम बाब खत्म कर लें, तो बाब खत्म करने से आपको बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जो हदीस नंबर 2 है ना, अगर आप उसको देखें या उसके बाद वाली जो हदीस है उसको देखें, तो उसमें पानी की अक़साम और उसकी तहारत के हवाले से तस्वीर कंप्लीट नहीं है अभी। तस्वीर कंप्लीट उस वक्त होगी जब आप इस बाब को ख़त्म करेंगे, तो उस वक्त फिर आपके सामने वाज़ेह तौर पर हो जाएगा कि क्या मामला है इस हवाले से। तो मेरा मतलब था कि समंदरी पानी या समंदर की और दूसरे पानी की तहारत, और वो तो अलग एक मौजू होगा, लेकिन सिर्फ समंदरी पानी के बारे में अभी ये था ना, ये जो हदीस थी, तो इससे रिलेटेड अगर और हदीस हैं तो वो इसी में समेट लें आप, ये मेरा मतलब। हाँ नहीं, उससे जो बाकी जो हदीस है ना, वो अल्फाज का फर्क है, सिर्फ अल्फाज का फर्क है। लेकिन मैं आपको एक बात ज़िमनन बताना चाहता हूँ कि समंदर का पानी बहुत मुबारक है। वैसे समंदर का पानी बहुत मुबारक होता है, और ये जो है ना बहुत सारे अमराज की शिफा है। तो इससे आदमी अगर कोशिश करे कि कभी कभार समंदर के पानी से नहा लिया करे, तो ये बहुत मुबारक होता है। जो लोग जद्दा में रहते हैं, मैं इस जो है ना इसमें इस तहकीक में एक अरसे तक इस बात की तहकीक करता रहा कि सबसे पहला जो बंदरगाह था इस्लाम में, सबसे पहला जो बंदरगाह था इस्लाम में, वो था शुआइबा बंदरगाह। अगर जो लोग यहाँ पर जद्दा में रहे हैं उनको मालूम है, शुआइबा बंदरगाह वो बंदरगाह है जहाँ से सहाबा किराम ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। ये मक्का के करीब है। उसके बाद जब इस्लामी सल्तनत वसी हुई हजरत उस्मान के दौर में, तो हजरत उस्मान ने जद्दा को बंदरगाह करार दिया, जद्दा को बंदरगाह करार दिया। उसके बाद फिर ये हरमैन का गेट बन गया। ये मुसाफिर यहाँ पहले आते थे और उसके बाद फिर आगे जाते थे मक्का या मदीना। जब हजरत उस्मान जद्दा आए तो बंदरगाह का जायजा लिया, मकाम को देखा और फिर समंदर में गुस्ल किया। हजरत उस्मान ने जद्दा के समंदर में गुस्ल किया और बरकत की दुआ की और फरमाया कि समंदर का पानी मुबारक है, इससे गुस्ल किया करो। तो एक अरसे तक मैं तफ्तीश में था, इस तहकीक में था कि आखिर हजरत उस्मान कहाँ पर आके ठहरे थे, कहाँ पर, कौन सी जगह है वो जहाँ पर हजरत उस्मान ने समंदर के पानी में गुस्ल किया था। वो कौन सा समंदर था, यानी किस इलाके में था, कहाँ पर था, किधर था। एक अरसे तक मैं तफ्तीश में था इसमें। तो बिलाखिर मेरी जो है ना एक जद्दा यानी हिजाज की तारीख से जो है ना, हिजाज की तारीख के एक बहुत बड़े मुहक्किक है यहाँ पर जद्दा में। तो उन्होंने फिर वो मकाम बता दिया जहाँ पर हजरत उस्मान ने गुस्ल किया था। जो लोग जद्दा में रहते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। ये अगर आप बलद जा रहे हों तो बलद से थोड़ा सा पहले तरीक मदीना पर, जहाँ पर वजारत खारजा है, उसके बिल्कुल सामने एक मस्जिद है। किसी ने देखी है? मस्जिद जफाली। हाँ, मस्जिद जफाली। ये तो आपका हारा है यार। मस्जिद जफाली के पीछे जो समंदर है, उस समंदर में हजरत उस्मान ने गुस्ल किया था। वो था, वहां पर थी असल बंदरगाह जो थी जद्दा की, वहां पर तामीर हुई थी पहली बंदरगाह। इस्लाम की तारीख में पहली बंदरगाह है जो बाकायदा तौर पर तामीर हुई, क्योंकि शुआइबा तो पहले से थी ना। तो ये इस्लाम की पहली बंदरगाह है जहाँ पर हजरत उस्मान ने गुस्ल किया। तो समंदर का पानी बहुत ही मुबारक है और पाक है। इससे गुस्ल भी किया जा सकता है, इससे जो है ना पाकी भी हासिल की जा सकती है और इससे वजू भी किया जा सकता है। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो समंदर के पानी से ज़रूर गुस्ल किया करें। ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है इसके अंदर। तो ये आज की हमारी गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इससे जो है ना आपने फ़ायदा उठाया होगा। अगर आप कागज़ कलम और नोट नहीं बना रहे, कागज़ कलम के साथ नहीं बैठे इसमें, तो 10 मिनट के बाद आपको ये सारी बातें भूल जाएंगी और कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो लोग काम की बातें
نوٹ کریں گے، اپنے نوٹ بک میں لکھیں گے اور تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ملاقات ایک پیر چھوڑ کے اس کے بعد والے پیر میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کا نگہبان ہو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہماری ملاقات انشاءاللہ صاحب اس کی ریکارڈنگ بھیج دی جائے تو بڑی، گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ احترام صاحب ہمارے اپنے کوآرڈینیٹر ہیں، ہمارے اس کلاس کے کوآرڈینیٹر جو ہے نا احترام صاحب ہیں، اور وہی آپ کو لنک بھی شیئر کیا کریں گے اور حدیث کے بارے میں بھی بتایا کریں گے، ہدایات بھی دیا کریں گے، اور اس کا لنک، ریکارڈنگ کا لنک بھی شیئر کر دیا کریں گے۔ احترام صاحب، احترام الہی جو لوگ جی انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔